नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही प्यारा मैं आपसे बातें किए जा रही हूँ शब मेराज के हवाले से, मेरे आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ान गिरामी, शब मेराज कुरान पाक का सबसे बड़ा मौज़ा है। यूँ तो मेरे आका ताजदार कायनात के बेशुमार मौज़ात हैं, मैं शुमार करूँ तो गिन नहीं सकती। मेरे आका ताजदार कायनात जब शब मेराज से वापस आए, आप अपने सहाबा इकराम की झुरमट में बैठे हुए और जन्नत की, दोज़ख की सब बातें आप तमाम सहाबा इकराम को बता रहे हैं। सहाबा हमतन गोश आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं। मेरे आका ताजदार कायनात फरमाते हैं कि अबू बकर, मैंने तुम्हारा महल भी देखा। ए उमर, मैंने आपका तो महल बहुत अच्छे नज़रों से देखा, बहुत मज़ा आया उसको देख। सफ़ेद मोती याकूत से बना और बाहर लिखा हुआ है कि उमर का महल। मेरा दिल चाहा कि अंदर जाके देखूं, लेकिन दिल में सोचा कि उमर तो बड़ा जलाली है। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आपके रूप मुबारक से लफ्ज़ सुने, आप एक चीख मार कर उमर ज़ोर से चीख मार कर कहने लगे, मेरे आका ताजदार कायनात, मेरी जान, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरा ख़ानदान आप पे कुर्बान, ये सब कुछ आप ही की तो वजह से है। ये आपने क्या उमर फरमा दिया कि मैं उमर जलाली? उमर तो कुछ भी नहीं है। उमर बिन खत्ताब तो वो है जो कि ऊँटों की कतारें बनाता था, तो ऊँट भी कतार नहीं सही बनाते थे, तो उसका बाप अब जो खत्ताब उनके वलद का नाम था, और मुझे रस्सियों से जकड़ के मारा करते कि मैं ऊँटों की कतार भी सही नहीं बना सकता। ऐ मेरे आका, आपने क्या फरमा दिया? जो कुछ है उमर सिर्फ आपका ग़ुलाम है, अपनी ग़ुलामी में कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात कोई ना हो। उसके बाद मेरे आका ताजदार कायनात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ए बिलाल, तुम क्या करते हो? चलते तुम ज़मीन पर हो और आवाज़ तुम्हारी मैंने जन्नत में सुनी है। तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारे कदमों की चाल मैंने जन्नत में सुनी। ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा काम करते हो, मुझे तो बताओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एकदम फूट कर रो पड़े, कहने लगे, आका मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, बल्कि मैं तो ग़ुलाम बनने की भी लायक नहीं हूँ। ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है, आपकी इनायत है, आपकी मोहब्बत है। हुसैन ग्रामी, मेरे आका ताजदार कायनात फिर पूछा, ए बिलाल तुम क्या करते हो? तब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आका मैं कुछ भी नहीं करता। जब से आपके मुँह मुबारक से ये लफ्ज़ मैंने सुने कि हर शख्स जो ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को बख्श दे, तो वो वज़ू करके सबसे पहले 2 नफल तहियातुल वज़ू पढ़ लिया। तो मैंने ये काम ज़रूर करता हूँ, हर वज़ू के बाद 2 नफल तहियातुल वज़ू पढ़ लेता हूँ। और अगर मुझे जब मिलता है टाइम तो मैं अपनी ताजदार कायनात की बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बच्चों को झूला देता हूँ, जो हो सकता है उनका काम करता हूँ, और मेरा सब कोई काम नहीं। उसके बाद मेरे आका ताजदार कायनात जन्नत और दोज़ख की तमाम बातें बताएं, अपनी उम्मत के महल भी बताए, अपनी उम्मत के घर भी बताए। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका की बहुत ज़्यादा मौज़े। एक छोटा सा मैं आपको बात बताती चलूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, मेरे आका ताजदार कायनात को बहुत भूख लग रही थी, सख्त सर्दी का मौसम था। आप अपने हुजरे से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, और उनके साथ हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, और उस्मान गनी भी हैं। ताजदार कायनात ने पूछा, क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? फरमाने लगे, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, हमें बड़ी भूख लगी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाने लगे कि अली मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो आगे चलते हैं। ये सब आगे चले तो देखा एक जगह पे कुछ सहाबी इकट्ठे हुए हैं, वो बैठे हुए। आपको देखा तमाम के तमाम सहाबी खड़े हो गए। पूछा, रहमतुल आलमीन, आप यहाँ क्यों जमा हो? तमाम सहाबी के फरमाने लगे, ए अल्लाह के हबीब, बड़ी भूख लगी थी, घर में खाने को कुछ भी ना था, सोचा चलो यहाँ बैठ के अपना टाइम गुजार।
میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا علی اس سامنے ایک درخت ہے، اگرچہ سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی، کھجور ہمیشہ گرمیوں میں ہوتی ہے، تو اس درخت کے پاس جاؤ اور ایک چادر بچھاؤ اور جا کے اس درخت کو فرما دو کہ درخت، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تازہ تازہ مزیدار کھجوریں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے، آپ نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے جیسے آپ کے یہ لفظ سنے فوراً چادر لے کے اور درخت کے نیچے بچھا دی اور کہا کہ درخت، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تازہ تازہ مزیدار کھجوریں ہمیں چاہیے۔ حضرت علی کے منہ سے یہ لفظ نکلنے تھے کہ اتنی کھجور اس درخت پہ سے گری کہ چادر کی بھر گئی۔ جب آپ نے چادر کی ایک پنڈ بنا لی تو وہ کھجوریں گرنی بند ہوئی اور وہ چادر کی پنڈ میں کھجوریں باندھ کے آپ لے کر آئے۔ تمام صحابیوں نے، میرے تاجدار کائنات اور جتنے خلفائے بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں لیکن کھجور ختم نہ ہو۔ تب تاجدار کائنات نے فرمایا علی اب کھجوریں لے جا کے فاطمہ کو بھی دے دو، حسن حسین بھی بھوکے ہیں، زینب بھی بھوکی ہے، جاؤ یہ جا کے کھجوریں ان کو بانٹو۔ میرے گرامی، یہ میرے آقا کا معجزہ لکھا تھا اور کیا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، ہم تو ان کی امتی ہو کہ ان کی بات نہیں مانتے، اس درخت نے کیسی ان کی بات مانی جس کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ ہم تو ایک جیتے جاگتے انسان، ہر طرح کی نعمتیں ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم اپنے آقا کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم اسی زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بات بھی ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک جنگ میں میرے آقا تاجدار کائنات تشریف لے کے جا رہے تھے۔ عتبہ بن عثمان ایک صحابی کا نام ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا باپ اور چچا مارا گیا۔ جب سے عتبہ بن عثمان کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، میں کسی طرح سے معاذ اللہ میں تاجدار کائنات رضی اللہ تعالیٰ، تاجدار کائنات پہ میں حملہ کروں اور ان کو معاذ اللہ شہید کروں۔ اس کے دل میں اتنی اس بات کی آگ تھی کہ اسی وقت ہر وقت اسی ولولے میں رہتا تھا۔ جس وقت اسے پتہ چلا کہ میرے آقا تاجدار کائنات اس کے جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو جنگ میں شامل ہو گیا، مسلمان ہونے کا ناٹک بھی رچایا اور جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بھی شروع ہو جائے تو میں آگے سے آگے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہو جاؤں۔ آخر کار اس نے کوشش کر کے آپ کے قریب ہو گیا۔ جب اسے دیکھا کہ میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں تو اس نے فٹافٹ میان سے تلوار نکالی، معاذ اللہ۔ جو ہی وہ آپ پہ وار کرنے لگا، اچانک آپ کے سر مبارک سے اتنا تیز نور کی روشنی آئی، اتنی تیز نور کی روشنی آئی کہ اس آدمی کی، عتبہ بن عثمان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ آنکھ ہی نہ کھول سکا اور اچانک اسی طرح اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرے آقا تاجدار کائنات مسکرا رہے ہیں۔ عتبہ بن شیبہ نے دیکھا تو تلوار اس کے قدموں میں پڑی۔ اب گھبرا گیا کہ رحمت العالمین کیا میرے ساتھ سلوک کریں گے، اس کا مطلب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں ان کو معاذ اللہ مارنے کی نیت سے آیا۔ عزیزان گرامی، آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ عتبہ بن عثمان پریشان کھڑا ہے کہ میں اب کیا میرے ساتھ ماجرا ہوگا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ رحمت العالمین نے اشارے سے عتبہ بن عثمان کو اپنے پاس بلایا۔ عتبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کون سی ایسی غیبی طاقت نے مجھے اٹھا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا عتبہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد میرے آقا تاجدار کائنات رحمت العالمین نے اپنا دست مبارک رحمتوں براحات نہ خوبصورت ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، دل پہ رکھا اور دل پہ رکھ کے اس پہ 3 بار تکبیر کی۔
عقبہ بن عثمان فرماتے ہیں جیسے مجھے ایک تھپکی دی انہوں نے. تھپکی تو لاڑ میں دی جاتی ہے نا, تھپڑ تو جلال میں مارا جاتا ہے. اگر کسی کو تھپڑ مارے تو وہ تو جلال میں آ جائے گا, لیکن اگر کسی کو تھپکی دی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بڑا پیار آیا میرے میں. چنانچہ میرے آقا نے جب آپ کے دل پہ ایک تھپکی دی تو عقبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ میرے دل سے کفر ختم ہو گیا. دوسری تھپکی دی تو عقبہ بن عثمان فرماتی ہیں کہ میرے دل میں ایمان آ گیا. تیسری بار تھپکی دی تو عقبہ بن عثمان جو اب صحابی رسول ہے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کے لیے اتنی محبت پیدا ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا عقبہ, آپ نے اس کی تلوار اٹھائی اور عقبہ کو پکڑا دی. کہ عقبہ پہلے یہ تلوار آپ ہمارے لیے لے کر آئیں, اب آپ ہمارے لیے کام کریں گے, اب آپ ہمارے لیے جنگ کریں گے, جائیں جنگ کریں, جہاد کریں. چنانچہ عقبہ بن عثمان فرماتے ہیں, عزیزان گرامی فرماتی ہے کہ میرے دل میں جو اپنے چچا اور باپ کے لیے جو اس کو دشمنی کی آگ پل رہی تھی کہ میں کسی طرح دشمنوں کو ختم کر دوں, کسی طرح معاذ اللہ اللہ کے نبی پہ میں وار کروں, لیکن میرے دل میں اتنی ان کے لیے محبت ہوئی کہ میں نے اتنے لوگوں کو, کافروں کو مارا کہ جو سامنے آتا تھا اس کی گردن اڑا دیتا تھا. اور اتنی میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی, اتنی محبت پیدا ہوئی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جو اگر میرے سامنے میرا باپ, میرا بھائی, میرا چچا بھی آ جائے گا اور جو اللہ کے نبی کو برا کہے گا میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا. چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے کافروں کو مارا. اس کے بعد جب جنگ سے فارغ ہوئے تو میں آگے آپ کے قریب بیٹھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عتبہ بیٹھے ہوئے. آپ مسکرا دیے اور فرمایا عتبہ مانگ لو, کیا مانگنا ہے, کیا خواہش ہے تمہاری. عتبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے حق میں میرے لیے دعا کروا دیجیے کہ میری مغفرت کریں, مجھے بخش دے, کیونکہ میں نے بہت ہی گناہ کیے, میں نے بہت ہی جرم کیے, اسلام لانے سے پہلے میں نے بہت گناہ کیا. چنانچہ آپ اللہ کے حق میں میرے لیے دعا کیجیے. عتبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے باتیں کرنے لگے, اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے باتیں کرنے لگے, اس کے بعد حضرت علی سے باتیں کرنے لگے. عتبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا لیکن اللہ کے نبی نے مجھے جواب نہیں دیا. تب پھر دوبارہ جسارت کر کے آگے بڑھے, آپ کے قدموں میں جھکے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے ایک خواہش آپ سے ظاہر کی. میرے آقا تاجدار کائنات مسکرا دی, کہنے لگے عتبہ جب آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی تو ہم نے فوراً اللہ کے آگے بتایا, اللہ کے آگے پیش کر دی ہے اور وہاں سے ندا بھی آ گئی ہے کہ آپ کو بخش دیا گیا ہے, آپ کی مغفرت کر دی گئی. اس کے بعد عزیزان گرامی عتبہ بن عثمان فرماتی ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے اس کے بعد انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور اللہ کے نبی میرے آقا تاجدار کائنات رحمت العالمین کے لیے ہر لمحے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر میں ہزاروں معجزے ایسے ہیں جو کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے کچھ نہیں ہے. جب ایک چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, سورج کو دوبارہ بلوا سکتے ہیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں. جیسے کہ ایک بار آپ اپنے 300 صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں سب کو بڑی بھوک لگی, پانی بھی ختم ہے, خوراک بھی ختم ہے, بڑے پریشان. پاس سے گزرے تو ایک خیمہ نظر آیا. ایک خیمے میں کیا دیکھتی ہیں, ام معبد ایک عورت کا نام ہے, اس کے پاس کچھ ایک بکری ہے. آپ اس کے پاس پہنچے, کہنے لگے اماں ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ چاہیے ہمیں کھانے کو. اماں کہنے لگی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ اماں یہ بکری تو, کہنے لگی بیٹا یہ تو بکری مریل سی ہے, کمزور سی ہے, نہ یہ دودھ دیتی ہے, نہ یہ ذبح کرنے کے قابل ہے, تو کچھ بھی نہیں, بیکار ہے یہ. تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ماں اگر آپ اجازت دیتی تو کیا ہم اس کو ہاتھ لگا لیں. معبد فرماتی ہے کیوں نہیں, لگا سکتے ہو بیٹا. میرے آقا تاجدار کائنات نے اس کو جیسے ہی ہاتھ اس کے تھنوں پہ لگایا, عزیزان گرامی اس کے تھن ایسے ہو گئے جیسے مشکیزیں بھر جاتے پانی سے. 300 صحابی, 300 آپ کے جو صحابے تھے انہوں نے دودھ پیا. معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے, لیکن اس کے دودھ کے تھن ایسے کیسے بھرے تھے. تمام لوگوں نے رج کے دودھ پیا, ان کی پیاس بھی ختم, بھوک بھی ختم, لیکن بکری دودھ پہ دینے پہ دودھ ہی دیے جاتے.
اس کا دودھ ہی نہیں ختم ہوا۔ آپ وہاں سے جب چل دیے تو مامت کا شوہر گھر میں آئے، کہنے لگے یہ ہمارے گھر میں بکری کا کون سی بکری آ گئی جتنا دودھ اس نے دیا؟ مامت کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں پتا، ایک بہت ہی خوبصورت شکل کے نوجوان میرے پاس آئے، نہایت ہی حسین شکل، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ابھی آپ ہاتھ نہیں لگا۔ جیسے انہوں نے ہاتھ لگایا تو اس کے تھن ایسے ہوئے جیسے مشکیزیں بھرے ہوئے۔ وہ شوہر اس کا بولنے لگا اے پاگل عورت، تجھے نہیں پتا وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ کے اس طرح کے ہزار موت، لیکن میرے اللہ کے پیارے نبی نے صرف اللہ سے ایک ہی بات فرمائی، ایک ہی خواہش ظاہر، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی۔ آپ کو صرف اپنی امت کا ہی دکھ، آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی کے لیے کچھ نہ مانگا، حسن حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، جن کے ساتھ حسن کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ ہم لوگوں میں سے تو لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، وہ کافر تو نہیں تھے، وہ یہودی تو نہیں تھے۔ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ وہ بھی تو اللہ کے پیارے نبی کی امتی میں سے تو لوگ تھے۔ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا، ہم نے تو آپ کی سنتوں پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ پھر آپ سے بہت ساری باتیں کروں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا تاجدار کائنات کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کی، اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں سب ساری چیزوں سے حاوی کر دے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور جس دل میں عشق نبی آ جائے تو اس میں کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق کے نبی عطا کرے، ایسا عشق نبی عطا کرے جو عشق بلالی تھا، جیسے عشق بلالی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا تاجدار کائنات کی محبت میں زندہ رکھے، اور اس کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے اور ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ عزیزان گرامی، بڑا دل چاہتا ہے میں آپ سے اس طرح کی باتیں کروں، بہت مجھے اچھا لگتا ہے دین کی باتیں کرنا، خاص طور پہ اپنے محمد کی، اپنے آقا تاجدار کائنات۔ جس دل میں عشق نبی کی آگ لگ جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس کی تو دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں آپ کی بہت محبت ہے، آپ یہ فرمائیں کہ ہم قیامت والے دن آپ سے کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے حوض کوثر پہ پاؤ گے۔ اگر آپ، پھر اس صحابی نے پوچھا کہ اگر آپ وہاں نہ ملے پھر؟ آپ نے فرمایا آپ مجھے پل صراط پہ پاؤ گے۔ ایک صحابی پوچھنے لگے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبر میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون ہوگا، کون آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تم سب سے زیادہ چاہت کرتے ہو، وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا تاجدار کائنات کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں بھر دے کہ ہمیں کچھ بھی تمنا نہ رہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ چلتے پھر آپ سے یہی کہوں گی پلیز میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کی، آپ کی چاہتوں کی بڑی ضرورت ہے، اور پلیز اس کو شیئر بھی کیجیے، اور لائک کا بٹن دبائیے، کمنٹس ضرور لکھیے، آپ کے کمنٹس مجھے اچھے لگتے ہیں، اور پلیز کمنٹس ضرور کیجیے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔